शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सुमरो। और मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। जिस हम इन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और अपने तमाम सामीन को कहेंगे खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आज के जो अपडेट्स हैं वो आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जुमेरात को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू व कश्मीर के दौरे के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की हिमायत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने आज श्रीनगर में जारी एक बयान में भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर के दौरे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इस दौरे के जरिए नरेंद्र मोदी आलमी बरादरी को जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल के बारे में गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर का दौरा करके वहाँ की सूरत हाल मामूल के मुताबिक होने का तासुर दे रहे हैं। अरशद इकबाल ने जोर देकर कहा कि कश्मीरी अवाम ने तारीखी तौर पर अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को कभी तस्लीम नहीं किया। जम्मू व कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका करार देते हुए उन्होंने जोर दिया कि भारतीय हुकूमत को आलमी बरादरी को गुमराह करने की बजाय मकबूजा इलाके की ज़मीनी सूरत हाल को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक देरीना तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अमली इक़दाम करे। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं मोहम्मद यूसुफ नक्काश, फरीदा बहनजी, जम्मू व कश्मीर नेशनल फ्रंट और जम्मू व कश्मीर यूनाइटेड पॉलिटिकल फोरम ने अपने अलग अलग बयानात में कहा है कि न सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरी दुनिया जम्मू व कश्मीर के बारे में भारतीय हुकूमत की दोगली पॉलिसी से बखूबी आगाह है और कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से भारतीय हुकूमत की मुनाफकत का खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो ज्वाइन किया है डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा ने। आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक तो फैक्ट्स को मसख करने की भारत की पुरानी रविश और उसके बाद फिर इस तरह के नामसाइद हालात में मोदी का दौरा कश्मीर प्लान किया गया है जिस पर हुर्रियत क़यादत ने इसकी हर सतह पर मजम्मत की है। कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है, आर्जी जो बंकर हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं। बच्चों और खातीन को थानों और इन फौजी मराकज में तलब करके उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी और क्या होगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में जो कश्मीर का मसला है वो आलमी सतह पे काफी हद तक उजागर है और बहुत सारे फोरम्स पे इस मसले को पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा चुका है और अब दुनिया के लिए ये मसला जो है, जैसे फ़लस्तीन का मसला जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या मसला है, ऐसे ही कश्मीर का मसला जो है उससे पूरी दुनिया आगाह है। तो इस वक्त जो मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि वो वहाँ पर दौरा करें, तो ये एक ऐसी बात है कि एक तरह से एक चिंगारी को हवा देने वाली बात है कि आप दोबारा से ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं कि जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के बीच में एक मुश्किल सूरत हाल पैदा करेंगे बल्कि आलमी सतह पर भी इसका असर जाएगा। इसकी रिपल्स, इसकी वेव जो हैं वो आलमी सतह पे भी जाएंगी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको कि बड़े तरीके से देखने की ज़रूरत है और उनका ये दौरा जो है इसी लिहाज से
اس لحاظ سے بھی عام ہے کہ نہ صرف بیرونی دنیا بلکہ بھارت کے اندر سے بھی کڑی تنقید اس پر آئے گی، اور ان کی اپنی جو مخالف جماعتیں ہیں وہ بھی اس دورے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنائیں گی۔ رائٹ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو ایک اہم نکتہ ہے وہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ جو اب ہر جگہ پہ جو پھیلایا جا رہا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، حالانکہ اب کانگریس بھی چیخ رہی ہے اس پہ کہ بہت ہو چکا ہے۔ اب امریکہ میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ مذہبی انتہا پسند ممالک کی جو دہشت گردانہ فہرست ہے اس میں شامل ہو چکا ہے۔ کشمیر تو درکنار، اب تو جو اقلیتیں ہیں وہ باقاعدہ سفر کری، ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ خالستان کا معاملہ دیکھ لیجئے بھارتی پنجاب میں، اس کے علاوہ آپ منی پور ریاست کے جو فسادات تھے وہ ذرا مد نظر رکھیے گا، اور پھر حالیہ جو دلی چلو کسان مارچ اور انہوں نے ریل روکو کی کال دے دی ہے، سو مودی کے لیے سچویشن کو مینج کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے اور بھارت کے لیے داخلی طور پر کتنا خطرناک ہے یہ؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ نہ صرف مسلمان اقلیتیں بلکہ باقی جو اقلیتیں بھی بھارت کے اندر رہ رہی ہیں ان سب کو بھی نامساعد حالات کا سامنا ہے، اور سیاسی لحاظ سے یہ کوئی مودی گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، اور آئندہ الیکشن کے لیے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے دورے جو ہیں وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتی ایک سیاسیات اور ایک بین الاقوامی تعلقات کی طالب علم کی حیثیت سے کہ ایسی کوئی جو ریزلٹس ہیں اس طرح کے سٹیپس لینے کے، یہ بہت رسکی ہیں، اور اس میں خیر کم اور شر کا جو عنصر ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جن تحریکوں کا ذکر کیا، خالستان اور دوسری تحریکوں کا جو کہ اس وقت موجود ہیں بھارت کے اندر، اور اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کے اپنے ملک کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ایسا سٹیپ لیں جو کہ ان کی اپنے عوام کے لیے بھی اور خاص طور پہ کشمیر کے عوام کے حق میں جو ہے وہ برا ہو۔ اور جہاں تک ہندو انتہا پسند تنظیموں کا تعلق ہے تو ان کا تو کام ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو پروموٹ کریں، اور وہ تو ظاہر ہے کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے کہ جو انہوں نے ایجنڈا طے کر لیا ہے وہ اس کو پروموٹ کریں۔ لیکن جو بھی عقل رکھنے والی یا جو بھی تھوڑے سا سینس رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے کس حکمت عملی کو اپنانا ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کو، اس خطے کے عوام کو اور عالمی برادری کو ایسا پیغام دیں جس میں کہ امن ہو، بجائے اس کے کہ آپ شر کی چیزوں کو فروغ دیں، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ملک اس خطے میں سمجھتی ہوں کہ متحمل نہیں ہے کہ جو اس قسم کا رسک لے سکے۔ رائٹ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ مختلف فریقین کی ہیں۔ پاکستان کی بات کریں سو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کا جو عالمی چارٹر تشکیل دیا گیا اس کی پاسداری اقوام متحدہ پر لازم ہے، اور حریت قیادت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا obvious سی بات ہے کہ یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ان تمام مظالم کے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ سینہ سپر ہو کے آواز اٹھاتے رہیں۔ ذرا اس ٹرائکا پہ ڈیبیٹ کیجیے گا کہ تینوں نکات، تینوں پوائنٹس پر تینوں فریقین اپنی اپنی جگہ پہ جو کام کر رہے ہیں، اس کا آپ کو رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے فیوچر میں؟ دیکھیں، یہ جو جتنے ذمہ دار اداروں کا آپ نے ذکر کیا، UN ہے یا پاکستان کے سفارتی فورمز ہیں یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سفارتی سطح کے یا ڈپلومیٹک فورمز ہیں، وہاں پر جس طرح کی بھی جو صورتحال پیش آ سکتی ہے، ان حالات میں جیسے کہ انہوں نے یہ دورہ طے کر لیا اور ان کے خیال میں کوئی ان کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہوں گے جو انہوں نے سوچ رکھے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کتنی اسٹرانگ سرویلنس کے اندر اور اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر اور اتنے پریشر کے اندر جو لوگوں کو پریشرائز کر کے آپ مطلوبہ نتائج اخذ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ، ان کے آبزرورز موجود ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال جا رہی ہے اور یہ کس طرف چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں
یہ جو سارے کے سارے ادارے ہیں ان کے آبزرورز کو, ان کے لوگوں کی رائے کو آپ ایک طرف رکھ کے صرف ایک جو مودی سرکار کو جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں یا ان کی ایک جو کیبنٹ ہے یا ان کے جو پسندیدہ لوگوں نے جو ان کو بتایا ہے, جو مشورہ دیا ہے اس دورے کا, ان کی رائے کو اہمیت دی جائے, کیونکہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے فورم پہ یہ چیز بہت دفعہ, اس مسئلے کو بہت دفعہ اجاگر کیا جا چکا ہے. تو اور اسی طرح سے حریت کانفرنس جو ہے انہوں نے جو جتنی بھی وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کا ایک ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے اور وہ گاہے بگاہے آگاہ بھی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس قسم کے جو حالات ہیں جو پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں آپ خود سوچیں کہ کیا اگر مودی وہاں کا دورہ کریں گے تو کیا وہاں پہ لائن آف کنٹرول پر میں کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا سفارتی تعلقات میں بہتری آئے گی یا ابتری آئے گی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں؟ اسی طرح سے جو مسئلہ کشمیر کو سلجھانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کیا وہ تعطل کا شکار نہیں ہوں گی؟ اور کیا جو بھارتی جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے جو مخالفین ہیں کیا وہ اس ایجنڈے کو ان کے خلاف ہی آئندہ الیکشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو جس کا تھوڑا سا بھی ویژن ہے, جو ویژن جو یہ رکھتا ہے, جس کو اس چیز کا اندازہ ہے, ویژنری ہے, وہ میرا خیال ہے اس قسم کی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال انہوں نے اپنے دورے کو کے تشکیل کو آخری شکل دے دی ہوئی ہے, تو ان کو یہ جو خدشات ہیں, یہ جو خطرات ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رائٹ. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی اور آپ کی بات سے ہی ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری جو ہے وہ اس سارے ظلم و ستم اور اس حقیقت سے جانتی ہے. وہ جانتی ضرور ہے لیکن مانتے نہیں, اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی جو پاسداری ہے اس کو یقینی نہیں نہ بنا رہے, اسی پر تو عمل درآمد نہیں ہو رہا, وہی تو فنکشنلائز نہیں ہے. اسی بات کا تو رونا ہے. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ان کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چارٹر بنا کے صرف لٹکانا نہیں ہے, دنیا کو دکھانا نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد کریں گے صحیح معنوں میں غیر جانبداری کے ساتھ تو تب ہی امن قائم ہوگا. دیکھیں, جہاں تک اقوام متحدہ کے چارٹر کا تعلق ہے اس میں جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان سب نے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے. اور جب جنرل اسمبلی کے اجلاس کی آپ جھلکیاں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بارہا یہ باور ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو بین الاقوامی برادری ہے اس سے آگاہ ہے. رہی بات کہ اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے, تو اس کو ہم انگریزی کے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ملٹی لیئرڈ فینومینا. یہ ایک ملٹی لیئرڈ فینومینا ہے, یہ ایک تہ در تہ بات ہے. ہم ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ فارمولا ڈالیں گے تو اس پہ جو چارٹر ہے 100% اس پہ عمل درآمد ہوگا. اس طرح سے ہی کشمیر کے علاوہ فلسطین کا مسئلہ ہے. پوری دنیا یہاں تک کہ مغربی دنیا کے اندر سے اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن ابھی تک اقوام متحدہ کے فورمز جو ہیں اس طرح سے متحرک نہیں ہوئے جس طرح کہ ان کو ہونا چاہیے. دبی دبی سے آوازیں ہیں یہ. تو یہی صورتحال جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے میں بھی ہے اور باقی مسائل میں بھی آ رہی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ایک لائن میں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ہم کوئی ایک فارمولا جو ایک جگہ پہ صحیح اپلائی ہو گیا تو دوسری جگہ پہ بھی اسی کو اگر ہم لگائیں گے تو وہ اپلائی ہو جائے گا. یہ جو سوشل سائنسز ہیں یا جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں یہ ہیومن نیچر کے بڑے قریب ہوتے ہیں, اور ہیومن نیچر کو جو ہے اس کو پریڈکٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے کہ کن حالات میں کس طرح سے لوگ فیصلہ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر لنکڈ اور انٹر کنیکٹڈ ہیں, تاکہ ان کو جب تک اس کو باریکی سے اس کو گہرائی سے اس کو اسٹڈی نہ کیا جائے, اس کے لیے باقاعدہ فورم نہ بنائے جائیں اور پھر اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ لیول نہ کیا جائے, ایک زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک باقاعدہ ایک لاہ عمل نہ بنایا جائے, اس وقت تک اس طرح کے مسائل کا حل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب تک ابھی جو صورتحال اس وقت دنیا کے اندر چل رہی ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یو نو اٹ ویری ویل, اور بڑی پرانی اور مشہور کہاوت ہے کہ یونین از اسٹرینتھ. سو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز
پلیٹفارمز پر جو ہے ہمارے جو دوست اور حلیف ممالک ہیں، آپ کے خیال میں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ ہم ان کو کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں؟ ہم اس یونٹی کو مزید کس طرح سے اسٹرینتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا موقف جو ہے اس کو سنا بھی جائے، اس کو سمجھا بھی جائے، اس پر کچھ عمل ہوتا بھی نظر آئے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس میں سب سے پہلے جو قابل لوگ ہیں، جن کو کہ جو کہ بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، کیونکہ بین الاقوامی امور کا ماہر ہونا اب سمپلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند ایک چیزیں یا تھیوری پڑھ لی، بلکہ اس کے لیے آپ باقاعدہ ٹریننگز ہیں، جیسے میڈیشن فار ایگزامپل ایک خالی ٹرم نہیں ہے اب، بلکہ اس کے لیے ٹریننگز ہوتی ہیں اور باقاعدہ بات چیت کا دو ملکوں کے بیچ میں اسلوب سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف امور اور مختلف جو رموز ہیں ان کو طے کرنے کے لیے یہاں پر ڈفرینٹ پروگرامز اور ٹریننگز ہیں جو کہ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ جب تک آپ ان کو صحیح بندے کو صحیح کام پہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمارے ملک کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں، اس وقت تک میں نہیں سمجھتی کہ ہم جو ہے بین الاقوامی برادری کو وہ پیغام دینا چاہیں گے یا ان کو اپنے حق میں بولنے کے لیے ہم تیار کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ حقائق کو، زمینی حقائق کو ہمیں ماننا بھی پڑتا ہے۔ اب ہمارے جو یہاں پہ خطے میں ممالک ہیں، جیسے کہ آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں یا باقی ممالک ہیں، انہوں نے ان چیزوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے ماہرین کو مختلف جگہوں پہ انہوں نے دیکھیں کی جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنے وہ لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر بھی لے کے آئے ہیں۔ تو جب تک آپ اس طرح سے ٹیلنٹ کو اور قابل لوگوں کو مختلف جگہوں پہ نہیں لگائیں گے، یہ جو آپ نے ہدف جو ہیں جن کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں، ان کا حصول بہت مشکل ہے۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ایٹ لیسٹ کم از کم جو دی اسٹیٹس آف انٹرنیشنل کمیونٹی ان پالیٹکس ہیں ان کو تو آپ بخوبی سمجھتی بھی ہیں۔ سو پارٹیکولرلی آئی ووڈ لائک ٹو ری آسک دا کوسچن ان پرسپیکٹو آف کہ آپ کن کنٹریز کو پوائنٹ کریں گی کہ ہمیں اس معاملے کے لیے ان کو ساتھ ملانا چاہیے، جو وہ ہماری آواز سنتے ہیں، ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ تو لیٹس گو ٹو بلڈ اپ اے گڈ پلیٹ فارم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سب سے پہلے دیکھیں، دور کا جو دوست ہے وہ آپ کو جب آپ پہ کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ دیر سے پہنچتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی ممالک جو ہیں، جیسے آپ کے پڑوسی دو ہمارے ممالک ہیں افغانستان اور ایران، ان کے ساتھ ہمیں تعلقات نہ صرف بحال بلکہ بہت بہتر اور بہت دوستانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو خطے کے باقی ممالک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ سعودی عربیہ ہمارا بہت اچھا دوست رہا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں اس میں بھی تھوڑی سی سرد مہری نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس میں ہمیں ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی مسلم ورلڈ کے اندر سب سے پہلے ہم اپنے جو تعلقات ہیں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے، ایک سے ہونی چاہیے، اور اس سے کو حاصل کرنے کے لیے، اس بات چیت کے اس لیول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا تو ابھی ہمیں دور نظر آتا ہے، کم از کم وہ مشکل سے نکل آئے، کیونکہ جب تک آپ اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے یا آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کوئی بھی آپ کی بات، آپ گھر سے، چھوٹے گھروں سے، سوسائٹی سے آپ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی بات سنی جاتی ہے۔ بالکل یہی حساب جو ہے وہ بین الاقوامی برادری میں بھی ہے کہ آپ کو اپنی جگہ جو ہے وہ بنانے کے لیے اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا، اور بین الاقوامی برادری میں آپ کو اپنی جگہ بنانی ہوگی تاکہ آپ اپنی آواز اٹھا سکیں اور حق کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ بلند۔ ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بڑا اچھا آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا۔ اور آخری ایک سوال اور اس کے بعد پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ یوتھ اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، اور داخلی استحکام کو اچیو کرنے کے حوالے سے مختصراً بتایا گیا کہ ہمیں یوتھ کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے، کس طرح سے ان کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنا چاہیے کہ داخلی استحکام بھی حاصل ہو اور بین الاقوامی سطح پر ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے حوالے سے بھی ہم بہترین افرادی قوت تیار کر سکیں۔ جی بالکل۔ اس سلسلے میں دیکھیں، ہماری تو پاکستان کی تو آبادی ہی زیادہ تر
यंग लोगों पे मुश्तमिल है। हमारी 60% आबादी जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है और उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले तो हमारे तालीमी इदारे हैं जो कि ख़ास तौर पे हमारी आला तालीम के जो इदारे हैं उनको लाइन अप करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पर आइडेंटिफाई वहीं से हो जाने चाहिए। टैलेंटेड लोगों को वहाँ से पिक करना ज़रूरी है, चाहे वो फैकल्टी है चाहे वो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे इदारे जो हैं, इन इदारों से आप टैलेंट पिक कर सकते हैं, टैलेंट हंटिंग हो सकती है। इसके बाद उनको आप टास्क दें, टास्क असाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर मैं दोबारा से ये कहूँगी कि इसके लिए बाकायदा एक दानिशमंदाना मनसूबा बंदी की ज़रूरत है और जब तक आपके पास कोई लाहे अमल नहीं है, मनसूबा बंदी नहीं है, तो आप मंजिल को नहीं पा सकते। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकीला आसिफ साहिबा, आपका आप हमारे साथ मौजूद थी और आज के प्रोग्राम में अहम मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करी थी।